नाज़रीन, वाक़या इफ़्क वो सच्चा वाक़या है जिसमें उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर इल्ज़ाम लगा था, जिसके बरात के लिए अल्लाह ताला ने एक सूरतुल नूर में तफसीर के साथ आयात का नज़ूल फरमाया। इसे वाक़या इफ़्क क्यों कहा गया? इफ़्क का माना झूठ करना, यानी इन लोगों ने अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर झूठ गढ़ा था। अहले इफ़्क यानी तोहमत लगाने वालों ने इनके मतलब वो सब कुछ कहा जो इन्हें कहना था। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर बहतान किसने लगाया? बहतान लगाने वाले कौन थे? इस वक्त आपकी उम्र कितनी थी? जिन लोगों ने तोहमत लगाई थी वो बहुत से हैं, लेकिन इस मामले में सबसे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाला अब्दुल्ला बिन अबी बिन सलूल क्यों था? अम्मी आयशा के हार का गायब होना और वह किस चीज़ का बना हुआ था, इसकी मुकम्मल तफसीर जानिए कुरान और हदीस की रोशनी में। अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र का इरादा करते तो अपनी बीवियों के दरमियान कूड़ा डालते, जिसका नाम आता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें अपने साथ सफ़र में ले जाते। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, एक गज़वा के मौके पर जब आपने कूड़ा डाला तो मेरा नाम निकला। मैं रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र में रवाना हुई। ये वाक़या पर्दा के हुक्म के नाज़िल होने के बाद का है। चुनाचे मुझे हुजत समेत उठाकर सवार कर दिया जाता और इसी के साथ उतारा जाता। हुदज एक डोली नुमा होता है जिसे ऊँट पर रखा जाता था। इस तरह हम रवाना हुए। फिर जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गज़वा से फारिग हुए, वापस हुए। वापसी में हम मदीना के करीब थे। एक मकाम पर पड़ाव डाला जहाँ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कूच का रात ही ऐलान कर दिया, यानी जाने के लिए ऐलान कर दिया। ऐलान हो चुका था। मैं खड़ी हुई थी। थोड़ी दूर चलकर लश्कर के हदूद से आगे निकल गई, यानी अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क़ज़ाए हाजत के लिए गए। फिर क़ज़ाए हाजत से फारिग होकर मैं अपनी सवारी के पास पहुंची। वहां पहुंचकर जो मैंने अपना सीना टटोला तो ज़फ़ार यमन का एक शहर के मोहरा का बना हुआ मेरा हार गायब था। अब मैं वापस हुई और अपना हाथ तलाश करने लगी, यानी उसी जगह वापस चली गई। उस तलाश में देर हो गई। अम्मी आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि जो लोग मुझे सवार किया करते थे वो आए और मेरे होदज को उठाकर उन्होंने मेरे ऊँट पर रख दिया जिसमें मैं सवार हुआ करती थी। उन्होंने समझा कि मैं इसके अंदर मौजूद हूँ। इन दोनों औरतें बहुत हल्की फुल्की होती थी। इनके जिस्म में ज़्यादा गोश्त नहीं होता था क्योंकि बहुत मामूली खुराक इन्हें मिलती थी। इसलिए उठाने वालों ने जब उठाया तो हुदज के हल्केपन का इन्हें कोई फ़र्क मालूम न हुआ। यूँ भी उस वक्त 9 उम्र की लड़की थी। 9 उम्र यानी कम उम्र की लड़की, यंग गर्ल्स। ऊँट को उठाकर वो रवाना हुए। जब लश्कर गुजर गया तो मुझे भी अपना हार मिल गया। मैं देर से आई। जब मैं आई तो कोई भी ना था, ना पुकारने वाला ना कुछ जवाब देने वाला। इसलिए मैं वहाँ आई जहाँ मेरा असल डेरा था। मुझे यकीन था कि जल्द ही मेरे ना होने का इन्हें इल्म हो जाएगा और मुझे लेने के लिए वो वापस आएंगे। अपनी जगह बैठे बैठे मेरी आंख लग गई। मैं सो गई। सफ़वान बिन मुअत्तल सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लश्कर के पीछे पीछे आ रहे थे ताकि लश्कर की कोई चीज़ गुम हो तो वो इसे उठा ले। उन्होंने एक सोए इंसान का साया देखा और जब करीब आकर मुझे देखा तो पहचान गए। मुझे जब वो पहचान गए तो इन्ना लिल्लाह पढ़ना शुरू किया और इनकी आवाज़ से मैं जाग उठी और फ़ौरन अपनी चादर में अपना चेहरा छुपा लिया। अल्लाह की कसम, मैंने इनसे एक लफ्ज़ भी नहीं कहा और ना सिवाय इन्ना लिल्लाह के मैंने इनकी ज़ुबान से कोई लफ्ज़ सुना। वो सवारी से उतर गए और इसे उन्होंने बैठाकर इसकी अगली टांग को मोड़ दिया ताकि बगैर किसी मदद के उम्मुल मोमिनीन इस पर सवार हो जाए। मैं उठी और इस पर सवार हो गई। अब वो सवारी को आगे से पकड़े हुए ले जा रहे थे। जब हम लश्कर के करीब पहुँचे तो ठीक दोपहर का वक्त था। लश्कर पड़ाव किया हुआ था। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, फिर जब जिसे हलाक होना था वो हलाक हुआ। असल में तोहमत का बेड़ा अब्दुल्ला बिन अबी बिन सलूल मुनाफिक ने उठा रखा था। अरवा ने बयान किया कि मुझे मालूम हुआ कि वो इस तोहमत का चर्चा करता है और इसकी मजलिसों में इसका जिक्र हुआ करता है। वो इसकी तस्दीक करता है, खूब गौर और तवज्जो से सुनता और फलाने के लिए खूब खुद खरीद करता है। जिन लोगों ने तोहमत लगाई वो बहुत से हैं, लेकिन इन मामले में सबसे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाला
عبداللہ بن ابی بن سلول تھا۔ چنانچہ اس کے بعد امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی کہ پھر ہم مدینہ پہنچے اور وہاں پہنچ کر میں بیمار پڑ گئی، 1 مہینہ تک بیمار رہی۔ اس عرصے میں لوگوں میں تہمت لگانے والوں کی افواہوں کا چرچا بڑھ گیا، لیکن مجھے کسی بات کی کوئی خبر نہ تھی۔ البتہ اپنے مرض کے دوران ایک چیز مجھے شک میں ڈالتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت، وہ عنایت نہیں محسوس کرتی تھی جس کو پہلے جب میں بیمار ہوتی تو دیکھ چکی تھی۔ آپ میرے پاس تشریف لاتے، سلام کرتی اور دریافت کرتے کیسی ہے طبیعت، صرف اتنا پوچھ کر واپس تشریف لے جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل سے مجھے شک تھا، لیکن شر جو پھیل چکا تھا اس کا مجھے کوئی احساس نہ تھا اور نہ ہی مجھے کسی بات کی خبر تھی۔ مرض سے جب اکافہ ہوا تو مستہ کے ساتھ مناسا کے لیے گئی۔ مناسا مدینہ کی آبادی سے باہر ہمارے حاجت کے لیے جگہ تھی، ہم یہاں صرف رات کے وقت جاتے تھے۔ مستہ ابو راہم بن مطلب بن عبد المناف کی بیٹی ہے اور انہی کی والدہ صخرہ بن عامر کی بیٹی ہے، اور وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خالہ ہوتی ہے۔ انہی کے بیٹے مستہ بن اساسہ بن عبداللہ بن مطلق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ پھر میں اور مستہ حاجت سے فارغ ہو کر اپنے گھر کی طرف واپس آ رہی تھی کہ مستہ اپنی چادر میں الجھ گئی۔ ان کی زبان سے نکلا مستہ ذلیل ہو۔ امی عائشہ نے فرمایا کہ آپ نے بری بات زبان سے نکالی، ایک ایسے شخص کو برا کہہ رہی ہو جو بدر کی لڑائی میں شریک ہو چکا ہے۔ انہوں نے اس پر کہا، کیوں مستہ کی باتیں تم نے نہیں سنی؟ تہمت لگانے والوں کی باتیں بتائی کہ جن لوگوں نے آپ پر تہمت لگائی، اور تہمت والی باتیں سن کر امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مرض اور بڑھ گیا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جب میں واپس گھر تشریف لائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی میرے پاس تشریف لائے۔ سلام کے بعد دریافت فرمایا کیسی طبیعت ہے؟ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کیا مجھے اپنے والدین کے گھر جانے کی اجازت فرمائیں گے؟ ام المومنین فرماتی ہیں کہ میرا ارادہ یہ تھا کہ ان سے اس بات کی تصدیق کروں، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ میں نے اپنی والدہ سے گھر جا کر پوچھا کہ آخر لوگوں میں کس طرح کی افواہیں ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ بیٹی فکر نہ کر، اللہ کی قسم ایسا شاید کہیں نہ ہو کہ ایک خوبصورت عورت کسی ایسے شخص کے ساتھ ہو جو اس سے محبت رکھتا ہو اور اس کی سونکھنے بھی ہو، اور پھر اس پر تہمت نہ لگائی گئی ہو، اس کی عیب جوئی نہ کی گئی ہو۔ امی عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے کہا، سبحان اللہ، میری سونکنوں کا اس سے کیا تعلق ہے، اس کا تو عام لوگوں میں چرچا ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ ادھر پھر جو میں نے رونا شروع کیا، رات بھر روتی رہی، اسی طرح صبح ہوئی، میرے آنسو کس طرح نہ تھمتے تھے اور نہ نیند آتی۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی بیوی کو علیحدہ کرنے کے متعلق مشورہ کرنے کے لیے بلایا۔ اسامہ نے کہا، آپ کی بیوی میں مجھے خیر بلائی کے سوا کچھ معلوم نہیں، لیکن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ پر کوئی تنگی نہیں رکھی اور عورتیں بھی ان کے علاوہ بہت ہیں، آپ ان کی باندی بریرہ سے دریافت فرمائیں، وہ حقیقت حال بیان کر دے گی۔ بیان کیا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کو بلایا اور ان سے پوچھا، تم نے کوئی ایسی بات دیکھی ہے جس سے تمہیں عائشہ پر شک ہو؟ بریرہ نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، میں نے ان کے اندر کوئی چیز نہیں دیکھی جو بری ہو۔ اتنی بات ضرور ہے کہ وہ ایک نو عمر لڑکی ہے، آٹا گوندھ کر سو جاتی ہے اور بکری آ کر اسے کھا جاتی ہے۔ چنانچہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خطاب دیا اور ممبر پر کھڑے ہو کر عبداللہ بن ابی منافق کا معاملہ رکھا۔ آپ نے فرمایا، اے گروہ مسلمین، اس شخص کے بارے میں میری کون مدد کرے گا جس کی اذیتیں اب میری بیوی کے معاملے تک پہنچ گئی ہے؟ اللہ کی قسم، میں نے اپنی بیوی میں خیر کے سوا کوئی چیز نہیں دیکھی، اور نام بھی ان لوگوں نے ایسے شخص کا لیا جو صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کو اپنے اونٹ پر لائے تھے، جس کے بارے میں نے خیر کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ وہ جب بھی میرے گھر آئے تو میرے ساتھ آئے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اس پر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنی اشہل کے بھائی
کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا، اگر وہ شخص اوس کا ہوا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا، اگر وہ ہمارے قبیلے کا ہوا تو آپ کا اس کے متعلق جو بھی حکم ہوگا میں بجا لاؤں گا۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ اس روز میں پورا دن روتی رہی، نہ میرے آنسو تھمتے نہ آنکھ لگتی۔ فرمایا کہ صبح کے وقت میرے والدین میرے پاس آئے، 2 راتیں اور 1 دن میرے روتے ہوئے گزر گیا۔ اس پورا عرصہ میں نہ میرے آنسو رکے اور نہ نیند آئی، ایسا معلوم ہوتا کہ روتے روتے میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ ابھی میرے والدین میرے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے کہ میں روئے جا رہی تھی کہ قبیلہ انصار کی ایک خاتون نے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ میں نے انہیں اجازت دے دی اور وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کر رونے لگی۔ فرمایا کہ ابھی ہم اس حالت میں تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے سلام کیا اور بیٹھ گئے۔ امی فرماتی ہے کہ جب سے مجھ پر تہمت لگائی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس نہیں بیٹھتے تھے۔ 1 مہینہ گزر گیا تھا اور میرے بارے میں آپ کو وحی کے ذریعے کوئی اطلاع نہ دی گئی۔ فرمایا کہ بیٹھنے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ شہادت پڑھا، پھر فرمایا اما بعد، اے عائشہ مجھے تمہارے بارے میں اس طرح کی خبر ملی ہے، اگر تم واقعی اس معاملے میں پاک صاف ہو تو اللہ تمہاری پاکی خود بیان کرے گا، لیکن اگر تم نے کسی گناہ کا قصد کیا ہے تو اللہ کی مغفرت چاہو، اس کے حضور میں توبہ کرو، کیونکہ بندہ جب اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیتا ہے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کلام پورا کر لیا تو میرے آنسو اس طرح خشک ہو گئے کہ ایک قطرہ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے پہلے اپنے والدین سے کہا کہ میری طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے کلام کا جواب دے۔ والد نے کہا اللہ کی قسم میں کچھ نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے کیا کہنا چاہیے۔ پھر میں نے اپنی والدہ سے کہا تو میری والدہ نے بھی یہی جواب دیا کہ میں صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہوں، اس لیے میں نے خود ہی عرض کیا، حالانکہ میں بہت کم عمر لڑکی تھی اور قرآن مجید بھی کچھ زیادہ نہیں جانتی تھی۔ امی عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے کہا اللہ کی قسم مجھے بھی معلوم ہوا کہ آپ لوگوں نے اس طرح کی افواہوں پر کان دھڑا اور بات آپ لوگوں کے دلوں میں اتر گئی، آپ لوگوں نے اس کی تصدیق کی۔ اب اگر میں یہ کہوں کہ اس تہمت سے بری ہوں تو آپ لوگ میری تصدیق نہیں کریں گے، اور اگر اس گناہ کا اقرار کر لوں اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں تو آپ لوگ اس کی تصدیق کرنے لگ جائیں گے۔ بس اللہ کی قسم میری اور آپ کے لوگوں کی مثال یوسف علیہ السلام کے والد جیسی ہے، جب انہوں نے کہا تھا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، بس صبر جمیل بہتر ہے اور اللہ ہی مددگار ہے اس بارے میں جو کچھ تم کہہ رہے ہو۔ امی عائشہ فرماتی ہے کہ پھر میں نے اپنا رخ دوسری جانب کر لیا اور اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ میں اس معاملے میں قطعاً بری تھی اور وہ خود مجھے بری کر دے گا، اور وہ اللہ خود مجھے اس الزام سے بری کر دے گا کیونکہ میں واقعی بری تھی، لیکن اللہ کی قسم مجھے اس کا کوئی وہم و گمان نہ تھا کہ اللہ وحی کے ذریعے قرآن مجید میں میرے معاملے میں صفائی اتارے گا، کیونکہ میں اپنے آپ کو اس سے بہت کمتر سمجھتی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرے معاملے میں خود کلام فرمائے گا۔ مجھے تو صرف اتنی امید تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خواب دیکھیں گے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ میری برات کر دے گا، یعنی مجھے بری قرار دے گا، لیکن اللہ کی قسم ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس سے اٹھے بھی نہ تھے اور نہ ہی کوئی گھر کا آدمی وہاں سے اٹھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے لگی۔ آپ پر وہ کیفیت طاری ہوئی جو وحی کی شدت میں طاری ہوتی تھی، موتیوں کی طرح پسینے کے قطرے آپ کے چہرے سے گرنے لگے۔ حالانکہ سردی کا موسم تھا، یہ اس وحی کی وجہ سے تھا جو آپ پر نازل ہو رہی تھی۔ ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں کہ پھر آپ کی کیفیت ختم ہوئی تو آپ تبسم فرما رہے تھے، یعنی آپ مسکرا رہے تھے۔ سب سے کلمہ جو آپ کی زبان مبارک سے نکلا یہ تھا کہ آپ نے فرمایا اے عائشہ اللہ نے تمہیں اس الزام سے بری کر دیا۔ آپ نے فرمایا اس پر میری والدہ نے کہا کہ حضور کے سامنے کھڑی ہو جاؤ۔ میں نے کہا نہیں، اللہ کی قسم میں آپ کے سامنے کھڑی نہیں ہوں گی، میں اللہ عزا کے سامنے کھڑی ہو جاؤں گی، اس کی حمد ثنا بیان کروں گی جس نے مجھے اس الزام سے بری کر دیا۔ یوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس کے پاک دامن ہونے اور لوگوں کے لگائے ہوئے بہتانوں سے بری کر دیا۔
ناظرین، عزت اور ذلت خدا کے ہاتھ میں ہے۔ ساری دنیا مل کر بھی کسی کو ذلیل نہیں کر سکتی جب تک خدا نہ چاہے، اور جس کو خدا ذلیل کرنا چاہے اس کو ساری دنیا بھی نہیں بچا سکتی۔ عائشہ ایمان کے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ دینی معلومات آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔